الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. यहाँ से पढ़ने हमें देखिए إن الذين سبقت لهم من الحسنى बेशक जो लोग सबकत لهم for those whom the good has preceded from us من الحسنى أولئك عنها مبعدون they will be removed from far therefrom जहन्नम से इसको उनको रिमूव कर दिया जाएगा. यहाँ पे क्या समझा रहा हमें कि इस आयत में आगे कि इन लदीन सबक़त लहुम मिनल हुस्ना बेशक जो लोग गए आगे नेकी के अंदर वो होंगे जहन्नम से दूर, वो होंगे जहन्नम से उलाइक अनहा मुबादून. उसके बाद वलौला इज़ दखलत जन्नतक जब एक बाग वाले ने कहा अपने बाग वाले दोस्त से जो सूरह कहफ में आ गए वलौला इज़ दखलत जन्नतक तुम्हें क्या हो गया जब तुम अपनी जन्नत में अपने बाग में दाखिल हो गए थे. कुल तमाशा अल्लाह तुम कह लेते कि जो अल्लाह ने चाहा. तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा. कुल था माशा अल्लाह उसने ऐसा नहीं कहा था ना माशाल्लाह उसने नहीं पढ़ा था. किसने. वो था एक बाग वाला उसने माशाल्लाह नहीं पढ़ा था. जब उसका बाग जो है वो उसने कहा था अपने दोस्त से अतरा के तकबर करके कि मेरा जो बाग है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है. लेकिन उसने माशाल्लाह नहीं कहा था उसने. तो उसे फिर बाग पे क्या आ गई मुसीबत आ गई उसको बाग पे एक तूफान आ गया उसका बाग ख़त्म हो गया. तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इज़ उसे कहा था उसके मोमिन दोस्त ने कि वलौला इज़ दखलत जन्नतक तुम्हें क्या हो गया जब तुम दाखिल होगी जन्नत के अंदर. कुल तमाशा अल्लाह तुम कह लेते माशा अल्लाह अल्लाह ने क्या चाहा. ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं है कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी ताकत नहीं है. देयर इज नो पावर बट विद अल्लाह. अच्छा वमा कुन्ना लिनहतदिया और हम हरगिज़ भी हिदायत याफ्ता न होते हमें हरगिज़ हिदायत न पाते लौला अन हदान अल्लाह अगर हमें अल्लाह ने हिदायत न दी होती. ये बोलेंगे कौन. जन्नत. ये बोलेंगे जन्नत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा तमाम तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें हिदायत की इस चीज़ की ओर. वमा कुन्ना लिनहतदिया और हम हरगिज़ भी हिदायत याफ्ता न होते लौला अन हदान अल्लाह अगर हमें अल्लाह ताला हिदायत न करता. और ये आपने सुना वाला हदीस ये 40 नबी में भी हदीस वाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अहदकुम युजमअ खल्क़ुहु बेशक तुम में से हर एक को युजमअ खल्क़ुहु उसकी जो इज़ गैदर्ड टुगेदर हिज क्रिएशन इज़ गैदर्ड टुगेदर उसकी जो तख्लीक होती है उसको जमा कर दिया जाता है. कैसे. ऐसे देखिए कैसे फ़ी बतनी उम्मी उसकी माँ के वूम के अंदर उसकी माँ के पेट के अंदर 40 यौमन 40 दिन तक क्या नुतफ़तन वो होता है नुतफ़े की शक्ल में. नुतफ़ा नुतफ़ा हो गया स्पर्म या ओवम या बोलेंगे हम उनका फ्यूजन जाइगोट वो हो गया नुतफ़ा. इस यहाँ पे लिखा है क्या ड्रॉप ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं नुतफ़े को. मतलब ये हो रहा है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन वैसे समझा रहा है यहाँ पे. अच्छा सुम्म यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक इसके बाद बन जाता है इसको अलक़ा मिस्ल ज़ालिक इस जैसा ही अलक़ा बन जाता है इसको. अलक़ा को इसने क्लॉट यहाँ पे अलक़ा को 3 मतलब हो जाते हैं. ब्लड क्लॉट बोलेंगे हम उसको बोलते हैं ना ऐसे उसको बोलते हैं हेगमेनोजेनेसिस. एक तो होता है क्या उसको बोलते हैं हेमेटोपाइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. दूसरा होता है हेगमेनोजेनेसिस ऐसे हेगमेनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. वो होती है इसी स्टेज में अलग के स्टेज में. मतलब आफ्टर मोर 14 डेज आफ्टर नुतफा स्टेज होता है अलग का स्टेज जहाँ पे क्या होता है हेगमेनोजेनेसिस हो जाती है जहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है. या जो अलका है ना अलका अलका बोलते हैं लटकी हुई चीज़ को क्लिंगिंग सब्सटेंस. हाँ क्लिंगिंग सब्सटेंस ऐसे लटकी हुई चीज़ है ना. क्योंकि जो होता है ना बच्चा माँ के पेट में वो लटका हुआ होता है ना माँ के साथ प्लेसेंटा के थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड के थ्रू. तो उस हिसाब से यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं अलका.
اس حساب سے یہاں پہ بات کر رہا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك. اس کے بعد بن جاتا ہے انسان مضغہ. کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ. مضغہ کو اس نے یہاں پہ کچھ لکھا ہوگا. اس نے لکھا ہے یہاں پہ مضغہ کو کیا؟ پیس آف فلیش. یعنی کہ ماंس کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے انسان. مضغہ بولتے ہیں اس کو ہی. یا مضغہ مطلب ہو گیا جب ہو جاتی ہے انسان کے اندر مایوجینیسس. فارمیشن آف مسلس ہے نا. مضغہ کو لکھیے آپ مایوجینیسس. مایوجینیسس. یہ ہو گیا کیا؟ 40 ڈیز، 40 ڈیز اور 40 ڈیز کتنا ہو گیا؟ 140 دن. سوری 120 دن. کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 3 4 12 ہو گیا 4 مہینے ہے نا. 40 40 40 ہو گیا 4 مہینے. ان 4 مہینے کے بعد 40 ڈیز آف نطفہ، دین 40 ڈیز آف علقہ، دین 40 ڈیز آف مضغہ. ڈالتے ہیں انسان کو روح 4 مہینے کے بعد. اس سے کچھ عالم بولتے ہیں جو ہوں گے 4 سال، جو ہوں گے 4 منتھ کے چھوٹے بچے، ان کو جنازہ نہیں پڑھنا ہے، ان کو روح نہیں ڈالی جاتی ہے. روح ڈالی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. ثم یرسل الیہ الملک. اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اس کی اور، انسان کی اور. فینفخ فیہ الروح. وہ پھونکتا ہے اس میں روح اس انسان کے اندر. ویؤمر باربع کلمات. اور اسے حکم دیا جاتا ہے اس بچے کو 4 کلمات کا، اس انسان کو 4 کلمات کا، 4 ورڈز کا. بکتب رزقی. اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے، زندگی میں کتنا رزق اس کو مل جائے گا. وہ اجلی. اس کے موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے. وہ عملی. اس کی عمل بھی لکھی جاتی ہے. شقی او سعید. اس کی عمل بدبخت والی عمل ہوگی یا خوش بخت والی عمل ہوگی. شیخ اس یہاں پہ میں کون سا عالم ہوتا ہے جب یہ لکھی جاتی ہے بکتاب رزق و اجلہ و عملہ؟ یہ کس ہاں عالم دیکھیے میں لکھا جاتا ہے؟ عالم ہوتے ہیں نا بہت سارے. ایک تو ہو گیا عالم الارواح جس کو بولتے ہیں. جب سب نے لیا عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں. تو اس کے بعد یہ ہو گیا ایک عالم. ہاں، اس کے بعد ہوتا ہے کام یہ کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے ماں کی پیٹ کے اندر. تو یہ وہی عالم ہے، مطلب ماں کی پیٹ کے اندر کا عالم. پھر انسان آتا ہے ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آ جاتا ہے. پھر انسان جاتا ہے دنیا سے باہر نکل مر جاتا ہے. اس کی جو روح ہوتی ہے وہ جاتی ہے برزخ میں. برزخ ہو گیا علیین یا سجین. برزخ مطلب ہو گیا دیوار اس کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں ہے. ہم وہاں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پرسیپشن نہیں ہے اس کو پرسیو کرنے کے لیے برزخ کو، کیونکہ وہ غیبیات میں آتا ہے. اس کے بعد پھر روحیں واپس آ جائیں گی برزخ کے، آ جائیں گی انسان کے جسم کے اندر واپس. حشر اس کو بھی بولتے ہیں. حشر کے ٹائم پہ سب جمع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آ جائیں گے. تو یہ ہو گیا انسان کے سارے اسٹیجز. پھر چار ان میں عالم ہے نا وہاں پر شیخ؟ کون سا عالم؟ انہوں نے 4 عالم دیے ہیں نا وہاں پر، بولا ہے ایک عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرہ، ہاں جو قیامت کا دن کا. ہاں اب یہ جو ہم نے پڑھا نا بلڈ کلاٹ کا ہو جانا، یا جو یہ ہوتا ہے نا اس میں بنتا ہے نا ایمبریو، پھر فوٹس، فوئٹس بنتا ہے، ایمبریو بنتا ہے. ایمبریو فیٹس. پھر بنتا ہے وہ گیسٹرولا موریلا بنتا ہے. مورلیشن ہوتی ہے، گیسٹریشن ہو جاتی ہے. پہلے 2 سیل سٹیج، 4 سیل سٹیج، 16 سیل سٹیج. اور زائگوٹ مائٹوسس، فارمیشن کے بعد میوسس، ہم، میوسس. وہ اس میں آتا ہے نا. یہ اسی کیونکہ میں آئے گا. ہاں بالکل. ہاں اوکے یہ تو چلو، بارک اللہ. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. اس میں لکھی کتاب ایک سائنٹسٹ نے، اس کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ مور. ڈاکٹر کیتھ مور. وہ شاید جاپان کا تھا. وہ شاید مسلم، وہ پہلے کرسچن تھا، ایتھیسٹ تھا شاید. اس نے اسلام قبول کیا اسی آیت سے. وہ ایک ایمبریولوجسٹ تھا. اس نے کتاب لکھی ہے ایمبریولوجی ان قرآن، ڈاکٹر کیتھ مور نے. کیونکہ قرآن میں باقی آیت بھی آئی ہے نا، وہ والی آیت ہم دیکھیں گے. وہ یہاں پہ ایک منٹ دیکھیے. وہ والی آیت ہم پڑھیں گے ضروری، کیونکہ وہ پڑھنی ہے ہمیں. یہ دیکھیے آپ آیت. ثم جعلناه نطفة. اس کے بعد then we placed him as a sperm drop نطفة فی قرار مقین. in a place of settlement. ایسے قرار کے اندر، مکین سیٹلمنٹ پلیس کے اندر. firmly fixed ہوتا ہے انسان، firmly fixed. مطلب یہ ہوتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں، sperm drop. پھر ہوتا ہے فیوچر اس کے بعد. ثم جعلناه. ثم خلقنا النطفة علقة. then we made a sperm drop into علقة، into a clinging clot. clinging clot اس نے اچھا لکھا ہے.
ہو گیا کیا؟ ہو گیا ہیگمینوجینیسس. پھر فخلقنا العلقة مضغة then and we made the clot into an embryonic lump of flesh. وہ ہو گیا کیا؟ مضغہ. فخلقنا المضغة عظاما. اس کے بعد بنایا ہم نے اسی مضغہ کو ہڈیاں. then we created within the embryonic lump bones. within the embryonic lump کیا بن جاتی ہے پھر؟ bones. اسے آتا ہے پھر سپورٹ مسلس کو موومنٹ کرنے کے لیے. فکسونا العظام. اس کیا ہو گیا؟ فکسونا العظام لحما. اس کے بعد ہم نے لگایا اسی انہی ہڈی کو کیا؟ میٹ اوپر سے. فکسونا العظام لحما. اسی بولتے کسا بولتے کس کو؟ کپڑے لگانے کو. فکسونا العظام لحما. اس کے بعد ہم نے اس کی ہڈی کو کیا لگایا؟ لحم مطلب گوشت لگایا. دیکھیے یہاں پہ دیکھیں گے اب. اس کے بعد and we covered the bones with the flesh. ثم أنشأناه خلقا آخر. Then we developed him into another creation. فتبارك الله أحسن الخالقين. So blessed is Allah, the best of the creators. یہ آیت کس میں؟ سورہ نور میں شاید یہ آیت ہے نا، یہاں لکھا ہوگا. اس میں ایک اچھا آتا ہے ایک پیج میں پڑھا تھا یہاں پہ ایسے نا، پتہ نہیں اب ملنا چاہیے والا پیج. اس میں لکھے اسٹیجز ہیگمینوجینسس وہ سب نہیں ملے گا اس ٹائم پہ ایسے. کہاں گیا وہ؟ نہیں یہاں نہیں ملے گا وہ. ویسے میں آپ کو بولا نا وہ چیز میں کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بولا. ڈاکٹر کیتھ مور جو ہے اس نے لکھی ہے اس پہ کتاب اپنی یہ والی، دیکھیے ایمبریولوجی ان قرآن شاید یہ والی کتاب اس کی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا کتنے دن اب؟ مطلب 40 دن ہو گئے پہلے کس کے؟ نطفے کے. پھر اس کے بعد مضغہ، علقہ 40 دن اور، پھر مضغہ 40 دن اور، کتنا ہو گیا؟ 120 دن یعنی کہ 4 مہینے. اس کے بعد آتی ہے روح انسان کے اندر. وہ دیکھیے اب یہاں سے اس کے بعد پھر یہاں سے بول رہا ہے کہ وہ اجلی وہ عملی شقی ام سعید. لکھا جاتا ہے اس کی عمل، یہ بدبخت کا عمل کرے گا یا یہ سعید، یہ سعادت مندی کا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا. لکھتا ہے کون؟ فرشتہ روح پھونکنے کے ٹائم پہ. فواللہ الذی، مجھے قسم ہے اس ذات کی، لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے کوئی جنتیوں کا اعمال کر رہا ہوتا ہے. حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ نہیں رہتا ہے اس انسان کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ذراع کا فاصلہ. ذراع بولتے ہیں آرمز لینتھ کو یا کیوبٹ کو، لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہو گیا ذراع. اتنا ہی فرق رہتا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان میں. لیکن فیسبق علیہ الکتاب، اس پہ کتاب سبقت لے جاتی ہے. جو پہلے سے ہی متعین کر دیا ہے، جو پری ڈیسٹنڈ ہے کوئی چیز، جو لکھا ہے رب نے ایسا ہو جائے گا، وہ سبقت لیتی ہے انسان کے اوپر. یعنی کہ رب کا علم کامل ہے، رب کو پتہ ہے کہ انسان کیا کرے گا. رب کے کامل علم سے انسان مجبور نہیں ہوتا ہے. رب نے اندازہ کیا کہ انسان کیا کریں گے، اسے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے اس چیز سے. اگر میں اندازہ کروں گا کہ کل آپ کلاس میں آئیں گے، پانچوں، چاروں، کل آپ چاروں کلاس میں آ جائیں گے، تو آپ مجبور نہیں ہو جائیں گے میرا میرا اندازہ کرنے سے کہ آپ کو آنا ہی آنا پڑے گا. بس میں نے اندازہ کیا جس اعتبار سے آپ چار پڑھنے آتے ہیں ہر دن، تو کل بھی آئیں گے آپ. اس کو بولتے تقدیر، اندازہ کرنا. اب جب مخلوق اندازہ کرتی ہے اس میں تو نقص ہوگا ہی ہوگا. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کا اندازہ صحیح ہو جاتا ہے. اب خالق کے انداز میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے. تو جو خالق نے اندازہ کیا ویسا ہی ہو جائے گا، اس سے انسان مجبور نہیں ہو جائے گا. اور آپ نے اندازہ کیا فلانی انسان جائے گا جہنم میں، اب اس سے وہ انسان مجبور نہیں ہو جائے گا جہنم میں جانے کے لیے، نہیں. اسے پھر بھی فری ولی ہے، لیکن اور آپ کو پتہ تھی کہ یہ کہاں جائے گا، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے یہ کیا کرے گا، ورنہ اس کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بڑا انسان کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اگر پری ڈیسٹینیشن ہے نا، پری ڈیسٹینیشن کرتی ہے کانٹرڈکٹ ود فری ول. یا تو بولنا ہے فری ول ہے، یا تو بولنا ہے پری ڈیسٹینیشن ہے، یا تو بولنا ہے تقدیر ہے، یا تو بولنا ہے فری ول ہے. حالانکہ غلط ہے یہ کنسیپٹ. جو بولتے ہیں فری ول ہے اور پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نہیں ہے، انہیں بولتے ہیں کیا؟ قدریہ. جو بولتے ہیں فری ول ہی نہیں ہے،
صرف پریڈیسٹینیشن ہے، ان کو بولتے ہیں جبریہ۔ اہل السنہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، پریڈیسٹینیشن بھی ہے اور فری ول بھی ہے، اور یہ جمع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے لاجیکلی بھی، وہ سمجھ بھی آتا ہے انسان کو سیدھے ہی۔ ڈاکٹر لکھتا ہے پیج پہ یہ پیشنٹ مر جائے گا 10 منٹ کے بعد، پھر مر جاتا ہے پیشنٹ 10 منٹ کے بعد۔ اب وہ پیشنٹ نہیں مر گیا ڈاکٹر کے لکھنے سے پیج پہ کہ یہ مر جائے گا، ڈاکٹر نے اندازہ کیا علم کی بنیاد پہ کہ اس کو یہ مر سکتا ہے، اس کو بولتے کیا، تقدیر، اندازہ کرنا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ کرتا ہے جہنم کا عمل، فَيَدْخُلَهَا، وہ جاتا ہے جہنم کے اندر۔ یعنی کہ فرق تھا بہت کم بٹوین جنت اور جہنم، لیکن کتاب سبقت لی۔ یعنی کہ انسان کو انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آ گیا ہے، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے، آخر پر ہے۔ کسی انسان نے پورے زندگی گناہ کیا، نماز کچھ نہیں پڑھی، مرنے کے ٹائم پہ اس نے توبہ کر دیا 1 گھنٹہ پہلے، مرنے سے پہلے، وہ کہاں جائے گا، جنت میں۔ کسی انسان نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے، مرنے کے وقت اس کو بری موت آ گئی، شرک کرتے ہوئے موت آ گئی، نماز پڑھی ہی نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ ایک اور چیز ہے، رب ظلم کرنے والا نہیں ہے، رب کو پتہ ہے نا کہ اس نے نیک اعمال کیے پوری زندگی میں، اس کا اختتام بھی اچھا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ویسے ایکشنز ہی ہوتے ہیں، وہ انہی کاموں میں مصروف ہوتا ہے ویسا انسان۔ اور جس کے نیت میں بگاڑ ہوتا ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرتا بھی ہے لیکن آخر کار اس کو پھر ہوتا ہی ہے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ، اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت جب صحیح ہوتی ہے انسان کو، تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے انسان کو، اس کا خاتمہ بھی صحیح راستے پہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بے شک تم میں سے کوئی جہنمیوں کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتیٰ کہ بٹوین جہنم اینڈ بٹوین دیٹ پرسن نہیں رہتی ہے ڈسٹینس صرف ایک ذراع کی، ذراع ہو گیا آرمس لینتھ کیوبٹ، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ لیکن پھر سے فیصلق علی الکتاب، اس پہ کتاب سب لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ کرتا ہے جنتیوں کے اعمال، فیدخلها، وہ جاتا ہے جنت کے اندر۔ یعنی کہ اینڈ کے موقع اس نے اچھا اعمال کیا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے۔ لیکن کیونکہ اینڈ متعین نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے مجھے کب مرنا ہے۔ الموت لا يفرق بین الصغیر والکبیر، موت فرق نہیں کرتی انسان بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ الموت لا يفرق بین القوی والضعیف، موت فرق نہیں کرتی انسان بڑا ہے کہ طاقتور ہے کہ کمزور ہے، یہ فرق نہیں کرتی ہے۔ موت میں نا فرق دیکھتی ہے انسان چھوٹا ہے بڑا ہے، تو موت کا کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ اب مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے مجھے کب مرنا ہے، تو کیا مجھے غافل رہنا ہے زندگی میں، یا مجھے ہر لمحے رکھنا ہے خیال کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، مجھے خود تک نہیں ہے موت و حیات، یہ میرے خالق تک ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو توبے کی حالت میں رہنا ہے، ہر حال میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کیا کرو، فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں رب سے۔ تو ہمیں کتنی معافیاں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ توبے میں کافی خیر ہوتا ہے، بہت خیر ہوتا ہے انسان کو معافی مانگنے میں۔ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والا زیادہ پسند ہے متکبر نیکی کرنے والے سے۔ گناہ ہونے کے بعد جو ندامت ہوتی ہے، جب تک یہ باقی رہتی ہے تب تک ایمان ہوتا ہے۔ جب گناہ کرنے کے بعد ندامت اور وہ گلٹ ختم ہو جاتی ہے، سمجھنا چاہیے کہ ایمان بھی ختم ہو گیا ہے۔ جتنی گلٹ زیادہ ہے گناہ کرنے کے بعد اتنا ایمان زیادہ ہے، جتنی گلٹ کم ہے گناہ کرنے کے بعد اتنا ایمان کم ہے، جتنی گلٹ ہی نہیں رہ گئی ہے اتنا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب انسان تمہاری نیکی اچھی لگتی ہوگی، تمہیں اپنی نیکی سے سرور ملتا ہوگا، نیکی اچھا سیٹسفیکشن ملتی ہوگی، وساعت کے سیئتک، جب تمہیں اپنی برے اعمال سے بہت ناپسندگی ہوگی، تو یہ سمجھو یہ انسان یہ بات کہ فانت مؤمن، تو پھر تم مومن ہو۔ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی پتہ کیا ہے نیکی، ہو گیا حسن اخلاق کرنا، نیک اخلاق سے پیش آنا ہر ایک کے ساتھ، رب کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنا، وہ کیا ہو گیا، رب کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے جو اخلاق سے پیش آنا۔ آپ نے فرمایا کہ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہوگا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہوگا، لیکن یہ مومن کے بارے میں آ گیا ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے یہ۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ وہ ہے
کہ تمہیں ناپسند ہوگا کہ میں لوگوں کہ لوگوں کو لوگ اس سے مطلع نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ملنی چاہیے، وہ گناہ ہے۔ گناہ ہو گیا دل میں کھٹکنے والی چیز، اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں گناہ۔ تو دل فتویٰ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اس صحابی سے جس نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، نہیں کوئی گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ استفت قلبک، البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی کا کام وہ ہوتا ہے جس سے نفس کو اطمینان ملتا ہے، نفس کو، روح کو اطمینان ملتا ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ ایک اور حدیث میں آ گیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شاید ابن عباس سے کہا، یا غلام، غلام بولتے عربی میں بوائے کو، لڑکے کو، ایک لڑکے، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تمہیں سکھاؤں گا کچھ کلمات، کچھ ورڈز، احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے حکم بجا لاؤ، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، تجد ہو تجاہک، تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی کہ تم رب کی نصرت کو اپنے سامنے پاؤ گے، تم رب کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت، جب تمہیں سوال کرنا ہوگا، فاسأل اللہ، صرف اللہ سے سوال کرنا، وإذا استعنت، شیخ، ہاں، احکام سے کیا مراد ہے؟ رب کے فرائض انجام دینا احکام میں سب کچھ آتا ہے، یا فرائض، کچھ ہوتے ہیں نا احکام جو ہوتے ہیں ہم پہ واجب جو پورے کرنے ہیں، کبھی ہوتا ہے، واجب الاحکام؟ کبھی ہوتا ہے امر للوجوب، حکم ہوتا ہے واجب کوئی چیز کرنے کے لیے، حکم دیتے ہیں کہ وہ چیز واجب ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ واجب ہے انسان پہ۔ کبھی ہوتا ہے امر للاستحباب، حکم ہوتا ہے مستحب چیز کے لیے، مستحب ہوتا ہے، تو وہی ہے۔ جتنے بھی رب کے عوامر ہے، عوامر جو رب کے ہے، کمانڈس جو ہے، انہیں پورا کرنا ہے، رب ہماری حفاظت کرے گا، یا رب ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا اس چیز سے، یا رب ہماری حفاظت کرے گا، ہماری روح کی حفاظت کرے گا، ہماری اسپرچل لائف کی حفاظت کرے گا، وہ یہاں مراد ہے۔ اذا استعنت، جب تم استعانت طلب کرو، جب تم مدد مانگو کسی سے، فاستعن باللہ، تم مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، وعلم، تم یہ چیز جانو، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت جمع ہو جائے گی، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، علی ان ينفعوک بشیء، کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، کوئی فائدہ پہنچائے، چھوٹی چیز کا، یہ یاد رکھو، لم ينفعوک، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لک، سوائے اتنا ہی جتنا تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھا ہوگا فائدہ۔ وَإِنِ اجتمعوا، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں گے، علی ان يضروک بشیء، کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، بشیء، بڑا کم تکلیف اگر تم بات مانو، لن يضروک، لم يضروک، وہ آپ کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ علیک، سوائے اسی چیز، اتنا ہی جتنا رب نے لکھ لیا ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھائے گئے، وجفت الصحف، صحیفے جو ہے وہ خشک ہو گئے، یعنی کہ بولتے ہیں نا وہ لکھت گو تحقیق گو، جو لکھا ہے وہی ہو جائے گا، کوئی اور چیز نہیں ہو جائے گا۔ یعنی کہ تقدیر کا جو ہے نا حکمت، میں نے کہا تھا پچھلی بار بھی، تقدیر کیوں لکھی گئی ہے، تقدیر کیوں لکھی گئی ہے، کیونکہ لکئی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پہ جو تمہیں چھوٹ گیا، مجھے ایگزام تھا میں فیل ہو گیا، میں بول رہا ہوں جو لکھا تھا خدا نے وہ ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو ملتی ہے کیا، سیٹسفیکشن ملتی ہے، ہوپ ملتی ہے، ریزیلینس، ایموشنل ریزیلینس مل جاتی ہے انسان کو، کس سے، تقدیر پہ ایمان سے۔ مجھے خون آ گیا، مجھے دھکا لگ گیا، مجھے آ گیا خون پیر کو، مجھے ہڈیاں ٹوٹ گئی ساری، 2 4 ہڈیاں، میں بولتا ہوں خدا نے لکھا تھا جو ہونا تھا وہ ہونا ہی ہونا تھا، پھر انسان پریشانی رہتا ہے اس چیز سے۔ تو یہ حکمت تقدیر لکھنے کی ہے، اور آپ نے کیوں تقدیر لکھا ہے، اس حدیث میں آ گیا نا کہ لو مت کہا کرو، لو، لو ہو گیا اگر، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا آج ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں نے وہ کیا ہوتا، کیونکہ یہ ڈپریشن سے ہوتا ہے انسان کو، اگر میں نے ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوتا۔ اب تمہیں مطلب کیا ہی، اب تم مطلب بچاتے ہو پاسٹ میں، یہ تو کیا لیسن لینا، وہ تو ٹھیک ہے، دوسرا ہو گیا اگر کرتا تمنا نہیں کرنا، میں نے کیوں نہیں وہ کیا، میں نے کیوں نہیں یہ کیا، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے واپس آئے گا کوئی چیز۔ تو حدیث میں آ گیا کہ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ، اگر سے شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر میں نے وہ کیا ہوتا، اگر میں نے یہ کیا ہوتا، انسان بس اگر کر رہا ہوتا ہے، تو خیال زندگی سے باہر آنا ہے انسان کو، پریکٹیکل لائف جینی ہے، جو کہ اسلام سکھاتا ہے انسان کو،
جیسے میوزک کیوں حرام ہے؟ میوزک کیونکہ میوزک ہوتا ہے اسکیپ فرام ریالٹی. انسان ہوتا ہے پریشان اپنی دنیا میں، ہوتے ہیں فیملی پرابلمس ہوتی ہے، کریئر پرابلمس ہوتی ہے، باقی پرابلمس ہوتی ہے انسان کو. تو انسان کام کرتا ہے، انسان بولتا ہے آپ سنیں گے میوزک آرام سے، تھوڑا سکون مل جائے گا، ڈسٹریکشن لیں گے تھوڑی سی. میوزک ختم ہوتا ہے، واپس انسان بولتا ہے میں کہاں پہ تھا، میں نے جو کچھ نہیں حاصل کیا. اسکیپ فرام ریالٹی ہے نا، اس کے لیے میوزک بنایا گیا تھا. لیکن اسلام بولتا ہے ریالٹی میں گھس جاؤ، پریکٹیکل لائف سیکھو جینا. تمہیں خیالی پلاؤ نہیں پکانے ذہن میں، تمہیں پریکٹیکل لائف جینی ہے. تب جا کے وہ سولوشن دیتا ہے اسلام انسان کو، پریکٹیکل سولوشنس. اس کے بعد اب دیکھیے یہاں پہ وہ تقدیر کے بارے میں بول رہا ہے. دیکھیے تقدیر کے بارے میں ہمیں رکھنی ہے چار چیزیں یاد. پہلی یہ ہے کہ یہ خدا کا علم ہے نا، علم اللہ الازلی، اللہ تعالیٰ کا ازلی علم، کہ وہ پہلے سے جانتا ہے آگے دنیا میں کیا ہو جائے گا. ہر کوئی چیز وہ جانتا ہے کیا ہو جائے گا. دوسرا ہے کتابہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے اپنا علم لوح المحفوظ پہ. پرزرو ٹیبلٹ بولتے ہیں لوح المحفوظ، ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے لکھ لیا ہے اس کو. اور مشیت یعنی کہ ول، ہر کوئی چیز ایسی تھی مشیہ، ہر کوئی چیز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی ول سے ہی. اس کی ول نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بندے کی مشیت بھی ہے، بندے کی فری ول ہے، لیکن وہ خدا کی مشیت کے تابع ہے. ان شارٹ ہیومن بینگس جو ول ہے نا، وہ خدا کے ول کے تابع ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتا ہے بیونڈ ڈیوائن پلان. ہر کوئی چیز ہوتا ہے ڈیوائن پلان کے اندر ہی، لیکن انسان کو ہوتی ہے اپنی فری ول، لیکن وہ ہوتی ہے تابع خدا کی مشیت کے. انسان کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے. انسان بولتا ہے خدا میں گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو انرجی کرو گناہ. انسان گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے. انسان بولتا ہے اے اللہ میں نیکی کا کام کرتا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو انرجی نیکی کام کرنے کے لیے، کرو گناہ، کرو نیکی کا کام. ایسے سمجھتے ہیں. کوئی بولتا ہے نا کہ اس کو ہوتی نماز پڑھنی، وہ بولتا ہے کہ اگر میں خدا نے سے لکھتا ہوں تو اللہ نماز پڑھنا ہوں. وہ اس کو آتا ہے شیطان ایسی ویسی باتیں بولتا ہے. جو تھے نا ہمارے اسلاف، جو ہمارے پرانے لوگ تھے، پتہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے اس موقع پہ کام اڑاتے چپنے داب لگاتے اس کو سر پہ چپنی کا داب. بولتے تمہیں خدا نے یہ بھی لکھ لیا ہے کیا چپنے داب بھی تقدیر میں ہی. کیونکہ وہ بدبخت انسان ہے، ایسا انسان ہے، وہ ذلیل انسان ہے جو ایسے حرکت کرے گا، جو بولے گا کیا، جو یہ بولتا ہوگا کہ تقدیر سے بہانہ بناتا ہوگا عمل نہ کرنے کا. اس کو بولیں گے تم گھر میں بیٹھ جاؤ، تم کچھ مت کھاؤ پیو، تم مت کچھ کماؤ، بس بیکار بیٹھو، تمہیں خدا نے جو دکھا ہوگا تمہیں آ جائے گا. وہ مانے گا ایسے کرنا؟ پتہ مانے گا؟ یہاں پہ کیوں ایسی بات بولتا ہے بدبخت انسان؟ تو یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے. تو علم کتابہ مشیہ اور خلق. خلق ہو گیا کریشن، پیدا کرنا. اصلی ہے خلق و افعال العباد، خلق و افعال العباد. یہ کتاب ہی لکھی ہے امام بخاری نے، خلق و افعال العباد. خلق ہو گیا کریشن، پیدا کرنا. افعال العباد بندوں کے ایکشنز کریٹڈ ہے. میں جو بھی ایکشن کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں منہ کر رہا ہوں، یہ سارا کریٹڈ ہے پہلے سے ہی. یہ رب نے پیدا کیا ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ خود کر رہا ہوں. لیکن کیا رب نے یہ پیدا، کیونکہ وہ خالق ہے. وہ ہمارے ایکشنز کا بھی کریٹر ہے، اس کو بولتے ہیں. تو ہم نے بڑا تقدیر کے بارے میں چار چیزیں. پہلی بات تقدیر جو ہے خدا کا علم الازلی ہے، یہ رب کا علم ہے جس نے سبقت لی ہے، جو آگے گیا ہے. رب پہلے جانتا ہے کہ بندے کیا کریں گے دنیا میں، کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا جہنم میں، کون کیا کرے گا. رب نے اندازہ کیا لوگ کیا کریں گے. رب کے اندازہ کرنے سے لوگ مجبور نہیں ہو جائیں گے. جیسے اگر میں اندازہ کروں گا کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آئیں گے 2 مارکس، 3 مارکس، 4 مارکس، ان کو اتنے ہی مارکس آ جاتے ہیں پھر بعد میں. اب ان کو اتنے ہی مارکس آ گئے، وہ بتاؤ مجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے بولنا بھول جاتا ہے. ان کو اتنے مارکس آ جاتے ہیں، وہ مجبور نہیں ہو گئے میرے بولنے سے کہ ان کو 10 آ گئے، 5 آ گئے، بلکہ ان کو اتنے ہی مارکس آ جاتے، بس میں نے اندازہ کیا تھا. تو ایسے سمجھ رہے ہیں. یا وہ ڈاکٹر کی مثال جیسے میں نے دی تھی آپ کو، یا وہ ٹرین کی مثال، 2 ٹرینیں آ رہی ہے سائڈ سائڈ سے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ٹکرائیں گی 10 سیکنڈ کے بعد. میں لکھ رہا ہوں پیج پہ کیا، آفٹر 10 سیکنڈس بوتھ دا ٹرینز ول کولائڈ. ویسا ہوتا بھی ہے پھر، لیکن وہ نہیں ہو گیا میرے لکھنے سے، وہ ویسے بھی ہونا ہی ہونا تھا. بس میں نے اندازہ کیا، میں نے لکھ لیا. وہ کیا اس کو بولتے ہیں، اندازہ ہاں.
मैं सोचता हूँ लोग क्यों इसमें कंफ्यूजन में जाते हैं इस चीज़ में। मेरे लिए ये चीज़ कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये किसी के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ इस्लाम में, ये नामुमकिन है कि इस्लाम में कोई चीज़ कंफ्यूजन होगा या डाउट होगा इस्लाम में किसी चीज़ के बारे में। मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है कि इस्लाम में कोई डाउट रहेगा इंसान को। उसने फिर इस्लाम नहीं पढ़ा है। जिसको सिंगल डाउट होगा ना, एक डाउट इस्लाम के बारे में, उसने फिर इस्लाम नहीं पढ़ा है। उसके बाद मुझसे ना बहुत आदत खुद को ना ये सवाल वाल करने का, मैं करता बहुत सवाल 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 सवाल। लेकिन फिर मैं जवाब ढूंढे आहिस्ता आहिस्ता, उलमा का सुना, फिर हो गया मुझे अलहमदिल्ला क्लियर सब कुछ। मैंने कहा ना आपको, एक किताब लिखी है इब्नुल क़य्यिम ने, उसका नाम है दरअ तआरुज़िल अक्ल वन नक़ल। वो कहते हैं उस किताब में कि कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अक्ल और नकल के दरमियान में। यानी कि जो हमें अकल बोलती है ना, या जो हमें बोलती है फितरत, हमारा जो इंट्यूशन अंदर से, जो नेचुरल इनबॉर्न बिलीफ हमें बोलता है अंदर से, सेम बोलता है इस्लाम भी वही। तो इस्लामिक टीचिंग्स अलाइन विद नेचर, विद नेचुरल वे ऑफ लाइफ। क्योंकि इस्लाम है ही ना दीनुल फितरत। हदीस में आके ना, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर कोई इंसान पैदा होता है फितरत पे ही, तौहीद पे। फ़अबवाहु युमज्जिसाना औ युहव्विदाना औ युनस्सिराना। तो उसको पढ़ते हैं असर माँ बाप का, सोसाइटी का, दोस्तों का, कल्चर का, उसको मगर असर हम पड़ता है। दीन को अकल के ताबिया मत रख सकते, ठीक? क्या क्या क्या, आप फिर से बताइए। हम दीन को अकल के ताबिया हम दीन को मत अकल के ताबिया रख सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते अकल किताब में? बस ये समझना है कि हमें दीन के बाहर अकलें निकालनी है, हमें दीन के हदूद में ही अकल इस्तेमाल करनी है, ये समझना है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मुझे नकल में आ रहा है कुरान हदीस में, लेकिन किसी मुझे चीज पे अकल, ईमान होना चाहिए। हाँ मैं बोल रहा ना वही, ईमान रखना है ना, उस पे अकल का ईमान भी है ना अकल का ही तकाजा, ईमान रखना भी है ना अकल का ही तकाजा, है ना। ये नामुमकिन है ना कि इंसान अकल क्यों नहीं इस्तेमाल इस्तेमाल। करेगा। ईमान लाना भी अकल का ही तकाजा है। वो हो गया इंसान को, अगर मानिए मुझे नकल में कोई चीज़ आ रहा है, नकल में हदीस कुरान में कोई चीज़ आ रहा है, अकल बोल रही है इसके मुखालिफ कोई चीज़, तो वह मुझे अकल का नहीं मानना है, क्योंकि मेरी अकल ही क्या है, वो नाकिस है मेरी अकल। उसको उसको सारे अकल उसको मत रख सकते हाँ, हैं। वो तमाम एस्पेक्ट्स नहीं जान सकती है अकल। क्योंकि अकल तो यही है ना कि इंसान नकल को फॉलो करेगा, वही तो अकल है। अकल छोटी नहीं है, अकल रखनी है, क्योंकि अकल तो वही है कि इंसान करेगा गाइडेंस फॉलो अल्लाह ताला की, यही अकल है। अकल जरूरी है, वो पता है, मगर और मैंने कहा ना वो वाली किताब जो लिखी इब्न क़य्यिम ने कि दर तारुज़ुल अक्ल वन नकल, उसने कहा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन अक्ल और नकल, बिटवीन हमारे रैशनैलिटी के दरमियान में और जो हमें नकल, हम तक जो मुंतकिल किया गया अहादीस कुरान, उस पर कोई प्रूफ ये नहीं है। अब बताइए एक चीज़ जो आपको लगता है कि वो अक्ल के खिलाफ है इस्लाम में, ये नामुमकिन है, मैं बोलता हूँ नामुमकिन है, ज़रा बताइए कोई चीज़ जो आपको लगता होगा खिलाफ अकल, नहीं, जो एक कहाँ चीज़। अकल के खिलाफ? अगर कुछ चीजें हमारी ईमान ईमान उन पे हमें ईमान लाना है, उन हाँ उन पे अगर जैसे होगा। अल्लाह को एक मानना। हम्म, दिमाग अकल नहीं मानेगी इस चीज को। कहाँ अकल पर क्यों है नहीं अल्लाह? मानेगी? इस पर सवाल करेगा कैसे? अकल, अकल मानेगी ना ये सब चीज़ें, कोई एथिस्ट होगा, उसको भी जवाब दे कोई सकते हैं। एथिस्ट होगा, वो मुझे बोलेगा मुझे दलील दो। उसको देखते हैं हज़ारों दलील है, उसको उस देखते हैं वक्त लाखों हम प्रूफ। अकल को रखते हैं दीन में, मगर अकल के ताबिया हमें दीन अच्छा इंशाल्लाह उसके हम करेंगे एक खिलाफ। चीज़, हम पढ़ेंगे यही चीज़ है ना पहले इंशाल्लाह, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे प्रूफ्स फॉर गॉड्स तो जैसे एग्जिस्टेंस। हम मसा करते हैं मौजू पर, अकल बोलती है नीचे से मसा करो, पैर के नीचे से, मगर हाँ हमारा मसा बोलता है ऊपर से ही मसा करना है। बिल्कुल, यहाँ यहाँ है ना अगर अली हम रजी अकल अल्लाह से का। देखें, हाँ सही कहा इन्होंने। अली रजी अल्लाह का कौल क्या है कि अगर दीन अकल के ताबे रखना होता तो अकल हाँ अकल तो रखनी अकल, है, मगर अकल से। तो इंसान बोलता कि लगती है जी धूल नीचे बोलिए। से मोजे को, तो मसा वहां से करना चाहिए, लेकिन इंसान कहता है ऊपर से मसा। ये अली रजी अल्लाह का कौल है। पे कह रहा वही चीज़ के, ये भी अकल ही है ना कि इंसान ऐसा कर रहा है, कि इंसान कर रहा है फॉलो कुरान हदीस को, ये भी तो अकल ही है। तो वैसे समझ चाहिए। जैसे तो एथीज्म में आता है वो बहुत कुछ, हम्म, छोड़ो हमें। उसका भी जवाब है एथिस्ट ना का एक ही। कुछ आता है ना, वो एथिज्म में वो हर किसी चीज को अकल पे बोलते हैं, अकल मानेगी ये इस चीज को। मगर कोई चीज हमारे कुछ मामलात हमारे दीन में जिन पर हमारा ईमान लाना है, आमन व सद्दका। अमन नमः सदकना, वो सही बात है, हमने लेकिन कुछ सुना तो हमें आता है। उनके भी प्रूफ्स हैं अलग अलग। मतलब कुरान क्यों खुदा की किताब, इसके अपने अपने प्रूफ्स है। आप सच क्यों आखिरी नबी, इसके प्रूफ्स अलग अलग है। अल्लाह ताला क्यों एक खुदा है, उसकी दलाइल क्या है, उसकी उसके प्रूफ अलग अलग है।
آپ دیکھنا چاہیں توحید کا جو سیریز میں نے کی تھی ریکارڈ توحید، اس میں نے کہا اس کے بارے میں مطلب پروفس آف گاڈ ایگزسٹنس کے بارے میں، توحید جہاں پہ لکھا وہ پلے لسٹ میں آپ دیکھنا یوٹیوب چینل پہ پتہ انشاءاللہ۔ مان ژٕ کانٛہہ توحیٖدُک کانٛہہ معاملہٕ مثال طور ہوں پتہٕ چھِ اَتھ منٛز تہِ وَنان عقل پتہٕ چھِ وَنان عقل چھِ وَنان ہُتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ حالانکہِ تَتھ معاملَس منٛز چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ آمنا و صدقنا پٮ۪وان کَرُن حظ ہاں باقٕے چھُس نہٕ وَنان صفات، بہٕ ہاں بالکل۔ خاص کینٛہہ یہ بولتے ہیں وہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفات وہ توقیفی ہوتے ہیں، توقیفی مطلب ہو گیا کہ وہ ماننے بنا کسی قیاس آرائی کرنے کے، کیونکہ دیکھیے ہماری مگر جو چھِ عقل ہے عقلہِ ہٕنٛدی کٲم عقل اکھ چھُنہٕ حظ کیونکہ جو انسان ہے اس نے کبھی خالق کو دیکھا نہیں ہے، مطلب ہم نے خالی دیکھی ہے مخلوق، اگر ہم خالق کے بارے میں